बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम सामईन, हाज़िरीन और नाज़रीन, अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है आप जहाँ कहीं भी हों खैरियत से रहें। अल्लाह करीम आपको और मुझे सारी ज़िंदगी दीन इस्लाम पर इस्तिक़ामत अता फ़रमाए और मरते वक्त कलिमा नसीब करे। आज की गुफ्तगू में कुर्बानी के एक दो मसाइल डिस्कस किए जाएंगे, जिसमें इंसान की हाजत असलिया क्या है और इनकी तशरीह क्या है, और दूसरा एक आदमी की सरपरस्ती में उसकी औलाद जवान औलाद रहती है और वो भी कारोबार करते हैं, तो वो कुर्बानी किस तरह करेंगे। तो आज की गुफ्तगू का ये मौजू दर हकीकत इसलिए रखा गया है कि पिछली वीडियो जो हमने अपलोड की थी उसको देखने के बाद हमारे एक करम फरमा मोहतरम जनाब सफदर अली साहब, जिनका ताल्लुक मियाँ चन्नू के करीबी एक इलाके कस्सोवाल से है, उन्होंने वो वीडियो देखी। तो वीडियो देखने के बाद उनके जहन में एक दो सवाल पैदा हुए, तो उन्होंने व्हाट्सएप पर मुझसे रब्ता भी किया और वो सवाल भी वॉइस की सूरत में मुझे सेंड किए। मैंने जब उनके सवालात को सुना तो उनसे रब्ता करके पूछा, इजाज़त ली कि अगर उनकी ये वॉइस मैं सोशल मीडिया पर डाल दूं ताकि लोग ये सवाल भी सुन लें और उसके बाद मैं जवाब भी अर्ज़ कर दूं। नीयत ये थी कि और भी जिन लोगों ने मेरी वो वीडियो सुनी होगी, देखी होगी, हो सकता है कि उनके जहन में भी ये सवाल पैदा हुआ हो। लेकिन होता है ना कि कोई आदमी उस सवाल को सामने पेश करके उसका जवाब ले लेता है और कुछ लोग ये ज़हमत गवारा नहीं करते। तो अगर आपके ज़हन में भी ये सवाल आया होगा तो सफदर भाई के सवाल ने उसको आसान कर दिया, एक सवाल सामने आ गया, उसका जवाब ले लें। और हो सकता है कि आपके ज़हन में ये सवाल ना आया हुआ हो, तो फिर आपको ये वीडियो देखने के बाद पता चल जाएगा कि वहाँ पर एक सवाल बनता था, जो सामने आ गया, अब उसका जवाब ले लीजिए। जवाब की तरफ जाने से पहले आप वो सवाल सुने, बाद में मैं जवाब अर्ज़ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती साहब सफदर अली अर्ज़ कर रहा हूँ जी कसवाल से। पहले भी आपसे रब्ता होता रहा है। अच्छा, मैंने आपकी वीडियो सुनी है जो 25 तारीख को आपने अपलोड की थी यूट्यूब चैनल पे, और आज फेसबुक पे भी वो सुनी। वहाँ आपने वजाहत तो फरमाई है, लेकिन मेरी कम इल्मी कह लें, कम अक्ली कह लें कि शायद मुझे कुछ चीज़ों की समझ नहीं आई, तो जिसकी वजाहत के लिए मैं ये मैसेज कर रहा हूँ। उसमें सर मामला तो ऐसा है कि आपने फरमाया कि बंदे का जो है वो बालिग होना ज़रूरी है फ़र्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा, अब एक शख्स है, शादीशुदा भी है, बच्चे भी हैं उसके, वालिदैन हयात हैं। घर के अलावा कुछ ज़मीन भी है, कोई 5, साढ़े 5, 6 एकड़, कुछ जानवर वगैरह भी उनके पास है। और ये सारा कुछ जो है, यानी ज़मीन हो गई और जानवर वगैरह हो गए, ये है वालिद के नाम पे। तो क्या जो शख्स है, बच्चा जो है यानी बेटा जो है, उस पे कुर्बानी वाजिब होगी? पहला सवाल। दूसरा सवाल, जहाँ ज़रूरियाती ज़िंदगी की बात होती है, जिसके लिए आपने हाजात असलिया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अब देखिए कि ठीक है, कपड़े, जूते, वो तो सारी चीज़ें समझ आ गई, लेकिन आपके जो घर में फर्नीचर है, सामान जो है, अब आपकी ज़रूरियात जो है वो पूरी हो सकती हैं कि आपके पास 2 या 3 चारपाई अगर मौजूद हैं, तो आपकी जो है वो ज़रूरियात तो पूरी हो सकती हैं। लेकिन वो जो आजकल ट्रेंड चला हुआ है जी, एक के 3-4 चारपाइयाँ भी मौजूद हैं, फिर आपके पास जो है वो सेफ भी मौजूद है, ड्रेसिंग भी मौजूद है, बेड मौजूद है, सोफ़े मौजूद हैं। तो ये सारी चीज़ों के मुतल्लिक़ अब क्या मामलात होंगे? और इसमें अगर हम आज की मालियत के हिसाब से चलें, तो मेरा ख़्याल है एक सिर्फ़ बेड जो है, अगर मतलब जैसे आजकल जहेज़ के अंदर दिए जाते हैं, वही लाख, 1.5 लाख का तो वही एक बनता है। तो क्या ये भी हाजात असलिया के अंदर ही आएँगे? इसकी ज़रा बराए मेहरबानी वज़ाहत फ़रमा दीजिएगा। जी, जो आदमी अपने माँ-बाप के साथ रहता है, खुद बालिग है, शादीशुदा है, उसके अपने बच्चे हैं, तो वो अपने बाप के साथ खेती-बाड़ी कराता है या बाप के साथ दुकान पर बैठता है, बाप के कारोबार में उनकी हेल्प करता है या उनका अपना कारोबार अलग है। कारोबार अलग है, अलग नौकरी करता है जिससे उसको कुछ इनकम आती है, पैसे आते हैं और वो आकर सारे के सारे अपने बाप को दे देता है।
اور پھر اپنا خرچہ بھی اپنے والد سے لے کر کرتا ہے، یا دوسری صورت یہ ہے کہ یہ کمائی تو کرتا ہے اور کمائی کر کے گھر میں لے آتا ہے اور اپنے بیوی بچوں کی اپنی ضرورت کے جتنے خرچے اس کو کرنے ہوتے ہیں اس کے مطابق جتنے پیسے اس کو چاہیے وہ رکھ لیتا ہے، باقی اپنے والد کی خدمت میں پیش کر دیتا ہے۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ یہ آدمی اپنے لیے کچھ بچا کر نہیں رکھتا، اس کے پاس جمع پونجی نہیں ہے، اس کے اپنے ملکیت میں کوئی پلاٹ نہیں ہے، اپنی ملکیت میں مکان نہیں ہے، اپنی ملکیت میں پیسے نہیں ہیں، وہ جو کچھ ہے اپنے والد کو اس نے دے رکھا ہے اور والد کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ جبکہ والد کی صورتحال یہ ہے کہ وہ کاروبار بھی کرتا ہے، والد کے پاس جائیداد بھی ہے، اس کا اپنا مکان بھی ہے، اس کی زمین بھی ہے، کاشتکاری بھی ہے، جانور بھی ہیں، بھینسیں بھی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسی صورت میں یاد رکھیے کہ باپ پر تو قربانی واجب ہے کیونکہ وہ صاحب نصاب ہے، اس کا یہ بیٹا جو خود شادی شدہ ہے، جو خود صاحب اولاد ہے لیکن اس کے پاس جمع پونجی ہے ہی نہیں، اس کے پاس نصاب ہے ہی نہیں، اس نے سب اپنے والد کو دیا ہوا ہے، تو اس بندے پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اور یہ سوال جو حاجات اصلیہ کے بارے میں کیا گیا، تو یاد رکھیے ہر علاقے ہر زمانے کی تہذیب و تمدن کے حساب سے ضروریات ہوتی ہیں، حاجات اصلیہ ہوتی ہیں، اور ہر آدمی کی اپنی ذاتی کیفیت کے حساب سے اس کی حاجات اصلیہ الگ الگ ہو سکتی ہیں۔ تو ایک تو کامن سی چیزیں ہیں نا، گھر کے اندر فرنیچر ہے تو بیڈ ہے، سائڈ ٹیبلیں ہیں، ڈریسنگ ہے، تو یہ تو چاہیے، یہ تو ضرورت کی چیزیں ہیں۔ سیف الماری، تو جو آپ کے کپڑے ہیں وہ ہینگ کر کے کہاں لٹکائیں گے یا طے کر کے رکھنے ہیں تو کہاں رکھیں گے، تو سیف الماری کی بھی ضرورت ہے آپ کو، برتن رکھنے کے لیے شوکیس کی بھی ضرورت ہے، صوفہ سیٹ آپ کو چاہیے، سینٹر ٹیبل، یہ ساری ضرورت کی چیزیں ہیں، استری سٹینڈ آپ کی ضرورت کا ہے۔ تو یہ فرنیچر کے اندر آنے والی ساری چیزیں، پیٹی ہے جس کے اندر آپ نے بستر وغیرہ جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں آنے والے مہمانوں کے لیے، گھر کے لیے، تو یہ ساری ضرورت کی چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے گھر میں فریج ہے، یہ آپ کی ضرورت یہ ہے، یہ حاجات اصلیہ میں سے ہے، آپ کی واشنگ مشین حاجات اصلیہ میں سے ہے، آپ کا جوسر حاجات اصلیہ میں سے ہے، اور آپ کا مائکرو ویو اوون آپ کی ضروریات میں سے ہے۔ یہ گھر کے اندر استعمال ہونے والی ساری چیزیں یہ ضروریات میں سے ہے۔ اگر آپ کا کوئی کام کمپیوٹر پر ہے، آپ امیزون کا کام کرتے ہیں، آن لائن کام کرتے ہیں، آپ کو ویڈیو ایڈیٹنگ کرنی ہے، یا آپ کا کمپیوٹر پر کوئی کام ہے، کاروبار کرتے ہیں، تو آپ کا کمپیوٹر آپ کی ضروریات میں سے ہے، آپ کی حاجات اصلیہ میں سے ہے، تو ان کو شمار نہیں کیا جائے گا کہ ان کے اماؤنٹ دیکھ کر ہم کہیں کہ اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ مکان، جس طرح میں نے عرض کیا، کسی آدمی کے پاس 2 مرلے کا مکان ہے، ذاتی مکان ہے، تو اس کی حاجت اصلیہ پوری ہو چکی ہے۔ اور اگر کسی آدمی کے پاس 10 مرلے کا مکان ہے، 15 کا ہے، بلکہ کنال کا مکان ہے، اور وہ 10 کروڑ کا ہے، تو وہ اس کے مکان کو یہی سمجھا جائے گا کہ اس کی ضرورت کا ہے۔ تو کسی 2 مرلے والے کے ساتھ، کسی 10 لاکھ والے کے ساتھ اس 10 کروڑ والے کو کمپائر کر کے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب ضرورت کا تو تھا کہ 2 مرلے میں مکان بنا لیا جاتا تو 8 مرلے تو زائد ہے، ایسا نہیں۔ مکان جیسا بھی ہو اس کی ضروریات میں ہی شمار کیا جاتا ہے۔ اس طرح سواری ہے، تو سواری میں ایک آدمی کے پاس مہران گاڑی ہے، وہ بھی بہت پرانی، اس نے 4 سے 4.5 لاکھ کی لے رکھی ہے، ہر مہینے اس میں 20,000 کا کام بھی کرواتا ہے، تو اس کی ضروریات میں سے ہے۔ لیکن اگر کسی آدمی نے 2 کروڑ کی گاڑی رکھی ہوئی ہے تو آپ کو ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں سے 10 لاکھ تو ضرورت کا ہے اور 1 کروڑ 90 لاکھ جو ہے نا وہ زائد ہے، وہ اس کی ضرورت کا ہی ہے۔ لیکن ایسے لوگوں کو جس نے 2 کروڑ کی گاڑی رکھی ہوئی ہے، جس نے 50 کروڑ کا مکان محل نما بنا رکھا ہے، اگرچہ اس کی حاجات اصلیہ میں سے ہے، تو جس نے اتنا بڑا مکان بنایا، اتنی مہنگی گاڑی رکھی ہوئی ہے، اس کو تو اخلاقاً چاہیے، بلکہ لوگ کرتے بھی ہیں کہ وہ قربانی کرے، اس کو کوئی دلائل دینے پڑیں گے کہ بھائی تیرے پاس اتنا کچھ ہے اور اب تجھے قربانی بھی کرنی چاہیے۔ یہ انسان کے اندر سے ایک فتویٰ آتا ہے کہ بھائی میں نے اتنا کچھ تو کر رکھا ہے، مجھے اللہ کریم کی بارگاہ میں قربانی بھی پیش کرنی چاہیے۔ تو یہ سوالوں کے جوابات تھے صفدر بھائی کے ہوگا، لیکن اس کے ساتھ چند ایک باتیں اور بھی ہیں۔ مثلا میاں بیوی ہے، شوہر کاروبار کرتا ہے اور اس کی بیوی جو ہے وہ بھی کہیں ملازمت کرتی ہے اور اس کی تنخواہ آتی ہے،
ایک تو ہمارے معاشرے میں یہ بھی بڑی حیران کن بات ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بیوی ملازمت کرتی ہے اور اس کی تنخواہ شوہر وصول کرتا ہے۔ یہ میرے پاس ایسے بہت سارے کیس آئے ہیں کہ تنخواہ شوہر وصول کرتا ہے اور جس کی تنخواہ ہے وہ مانگ مانگ کر لیتی ہے اور اس کو وہ ملتی نہیں۔ تو یہ سراسر ظلم ہے۔ اگر بیوی کام کرتی ہے تو وہ اپنی تنخواہ کی خود مالک ہے، وہ اپنے شوہر کو دے دیتی ہے تو یہ ایک اخلاقی طور پر ہی دیتی ہے، ورنہ اس پر لازم نہیں ہے کہ شوہر کو دے، شوہر اپنی کمائی کرے۔ بیوی کے پاس اگر زیور ہے 7.5 تولے، وہ خود مالک ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اگر بیوی الگ سے صاحب نصاب ہے، اس کے پاس 1,84,000 روپیہ ضروریات سے زائد پڑا ہوا ہے، تو وہ صاحب نصاب ہے، تو اس گھر میں 2 لوگ قربانی کریں گے، شوہر بھی کرے گا، اس کی بیوی بھی کرے گی۔ اسی طرح اگر کسی کی اولادوں میں بچے ہیں اور وہ جوان ہیں، بالغ ہو چکے ہیں اور ان کا کاروبار ہے، کاروبار میں سے ان کی اماؤنٹ الگ آتی ہے اور وہ اپنا ان کا الگ اکاؤنٹ ہے، اس میں جمع ہوتے ہیں اور وہ خود مالک ہیں، تو ایسے بچوں پر بھی اگرچہ وہ ماں باپ کے ساتھ ہی رہتے ہوں، لیکن ان بچوں پر قربانی واجب ہے جو بالغ ہیں اور ان کی سیونگ الگ سے موجود ہے، تو ان پر بھی قربانی واجب ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ 3-4 بچے ہیں، سارے کاروبار کرتے ہیں، سب کی سیونگ بھی الگ ہے اور قربانی صرف باپ کر دے اور سب کہیں کہ ٹھیک ہے ہماری طرف سے قربانی ہوگی۔ ہاں یہ کر لیں کہ بڑا جانور لے لیں، اس کے اندر حصے ڈال لیں، ایک ابا کا ہو جائے، ایک اماں کا ہو جائے اور 3 بیٹوں کے ہو جائے، تو 3 اور 2 5 اور 2 کسی فوت شدہ بزرگ کی طرف سے کر دیں، تو اس طرح کر کے کر لیا جائے۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو آدمی خود صاحب نصاب ہے وہ اپنی قربانی نہ کرے، ایسا نہیں ہوگا۔ شوہر صاحب نصاب ہے تو وہ قربانی کرے گا، اگر اس کی بیوی الگ سے صاحب نصاب ہے تو اس پر الگ سے قربانی واجب ہوتی ہے۔ شوہر کی قربانی بیوی کو کفایت نہیں کرے گی۔ ہاں اگر یہ صاحب نصاب ہے ہی نہیں تو اس کے اوپر قربانی لازم بھی نہیں ہے۔ اللہ کریم ہمیں دین متین کے مسائل کو سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔